تو जनाब आप लोगों को अगेन वार्म वेलकम इन डाल टाइम्स। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो है ए से लेके जी तक है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आप लोग आज वैसे डिक्शनरी में जाके देख ले कि हाउ दीज अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस्ड, ठीक है। लेकिन आप लोग देख ले कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वही बचपन से, इसमें कुछ चेंज नहीं आया अभी तक। सी फॉर कैट। बताने का मतलब है कि आप लोग जब लिखोगे आगे, तो आप लोगों का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, लिखने का जो स्टाइल है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मैंने कौन सा। अभी ये आप एफ़ को देखें तो मुझे तो पता चल जाता है इवैल्यूएशन में, लेकिन आप लोग खुद अपने आप के साथ सोच ले कि जब आप लोग एफ़ लिखते हैं हाउ यू कैन राइट, उसके बाद आप लोग जब जी लिखते हैं, जे लिखते हैं, ठीक है। तो यकीन माने जे के साथ लोग तो बिल्कुल मजाक करते हैं, ठीक है। कभी डॉट लगाते कभी नहीं लगाते, उनको लगता है कि भाई हमने कंप्लीट लिखा है। कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, लाइन लगाया ऊपर डॉट लगाया। तो इसका मतलब ये, अच्छा, कुछ लोगों को ये यकीन माने कंफर्म पता नहीं होता कि ये मैंने कैपिटल फॉर्म में के लिखा है या स्मॉल लेटर में मैंने के लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, जिसमें आप लोगों से मिस्टेक्स की गुंजाइश हो सकती है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। इसमें एक दफ़ा वैसे आप लोग गो थ्रू करें, आप लोगों को बचपन का नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आगे एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अभी आप लोगों को ये जो लाइन है, शायद ये ब्लर है, माय अपॉलॉजीज। अच्छा, ये वाला ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक सजेशन देता हूँ, आप लोग आज अपने लिए एक पेज ले ले, कल ले ले, बेशक हफ्ता बाद ले ले, नो इशू। बट आप लोग अपने सामने चार लाइन लगा दे जाएं। उसके बाद आप लोगों की जो नेचुरल राइटिंग स्टाइल है, आप लोग अपने आप से पूछ ले, जब आप लोग लिखते हैं, मुझे बताओ कि आप लोग ये जो अल्फ़ाबेट एच है, या अल्फ़ाबेट के है, या अल्फ़ाबेट आप लोगों के पास एन है या एम है, आप कौन से लाइन में लिखते हैं आइडियली। मतलब आप लोगों को मैं बता दूं कि लेट सपोज कोई लाइन नहीं है, आप लोगों ने सी लिखा, डी लिखा, तो कोई बंदा बिल्कुल ऊपर थ्री लाइन में, तो चल ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको पता है ये इस लाइन के दरमियान, इस लाइन के दरमियान होता है। कुछ लोग बिल्कुल लाइन से नीचे आ जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग इस तरह के, मतलब बेंडिंग पोजीशन में। तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने जब लिखना है ना, तो आइडियली आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि जब आप लोग लिखते हैं, तो आप लोग ब्लाइंडली ना लिखें। आप लोग ब्लाइंडली ना लिखें, बल्कि आप लोग इसको यूज स्टाइल में लिखें कि भाई आप लोगों से मिस्टेक की गुंजाइश कम से कम हो। तो आप लोगों ने आइडियली इसको देखना है, आइडियल फॉर्म में इसको सोचना है, क्योंकि एंड पे जब आप लोग लिखोगे एग्जामिनर को तो पता चल जाता है। ये प्रैक्टिस नोआ में एक टीचर था, उसने मुझे, मतलब कई दफ़ा मुझे डांटा भी था कि भाई ये किस तरह आप लिखते हो। दो कि आई एम वेरी कॉन्शियस इन माई राइटिंग, बट स्टिल हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, हो सकती है। तो आप लोगों को ये स्लाइड दिखाने का एक ही मतलब है कि आज के बाद जब आप लोग लिखोगे, आप बचपन से तो हमें इसलिए ये चीज़ समझाई जाती है, ठीक है। आजकल लैपटॉप मोबाइल ने तो इन चीज़ों का भी, मतलब काम तमाम किया है, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि जब डिजिटली आप हर चीज़ लिखोगे, तो हम तख्ते पे लिखते थे बचपन में, ठीक है। लेकिन अभी तो माशाल्लाह पेजेस है आपके पास, रजिस्टर्स है एंड सो ऑन। अच्छा, आप लोग जब मार्केट में जाते हो, आप कहते हो कि मुझे वन लाइन वाला चाहिए, आपसे पूछते हैं उर्दू वाला या इंग्लिश वाला। तो अगेन इंग्लिश में आप लोगों का एक फ़ॉन्ट साइज होता है, उर्दू में वो पेज का जो स्पेस होता है वो कुछ ज़्यादा होता है। बट आज के बाद आप लोगों ने आइडियली सोचना है कि अल्फ़ाबेट ए कौन से लाइन में आएगा, बी कौन से लाइन में आएगा, डी कौन से लाइन में आएगा, स्मॉल ई कौन से में आएगा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मैंने स्मॉल ई लिखा है, आप लोग मुझे ऑनेस्टी के साथ बताओ, ये जो स्मॉल ई है, डू यू थिंक के अगर आप लोगों को पता ना हो, या लेट सपोज आप लोगों को, मतलब बचपन से आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ फिक्स था, रट्टा लगाया था या जो भी था, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, तो डेफिनेटली वो कभी बिल्कुल इस एच पे लिखेंगे, कभी इस ऊपर एच पे लिखेंगे। लेकिन आइडियली आपको पता है ओ मिड लाइन में, उसके बाद आप आई मिड लाइन में, उसके बाद सी मिड लाइन में, उसके बाद एस मिड लाइन में, उसके बाद आप लोग देख ले यू मिड लाइन में, उसके बाद आप लोग देख ले जनाब के वी मिड लाइन में, उसके बाद आप लोग देख ले एक्स आपके पास मिड लाइन में, डब्ल्यू मिड लाइन में। तो ये आई एम टॉकिंग स्मॉल लेटर की, ठीक है। उसके बाद
ایک اور چیز جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے جو ایجز ہے نا، جیسا کہ اے، بی، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں جناب کے ڈی، اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں جناب کے یہاں پہ تو بالکل یہ اس کا جو ایج ہے بالکل ایک لائن پہ ہے، مطلب جہاں پہ ان دونوں نے اپنے پاؤں، اپنے فیٹ کو رکھا ہے۔ اس کے بعد ایم کو دیکھ لیں، آپ کو اس میں کوئی آگے پیچھے نظر آتے، بے شک آپ کا رائٹنگ سٹائل اس طرح بینڈ ہو یا اس طرح بینڈ ہو، لیکن میں پوزیشن کی بتاتا ہوں کہ بھائی اس کا جو بیٹھنے کی جگہ یا ان کے جو پاؤں ہے یا ان کے جو مطلب ایجز ہے یا اینگلز ہے، وہ اپنے لائن پہ ہونے چاہیے۔ میں دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ، ٹھیک ہے؟ تو پلیز آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، بالکل سمپل سی چیزیں ہیں، لیکن اکیڈمیز کے پاس، بگر ٹیچرز کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے، اور نہ وہ لوگ اتنے پاگل ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنے ڈیٹیل سے یہ چیزیں سمجھا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بچپن میں آپ کو آنا چاہیے، نہیں آتا لوگوں کو تو بھائی سمجھا دو، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے ہاں الفابیٹ سے سٹارٹ لیا بھائی، بچپن سے وہ چیز میں نے آپ کو ریوائنڈ کیا کہ بھائی یہی کام ہے آپ لوگوں نے بچپن میں کیا ہے، لیکن کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم اپنی بچپن کی چیزوں کو ریوائنڈ کر سکے، ریوائز کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفابیٹ آپ لوگ اپنے رائٹنگ کے سٹائل میں لے آئے، آپ لوگ یقین مانیں آپ کی رائٹنگ میں بہت فلو بنے گا، ایکسپریشن بیوٹیفائی ہوگا اینڈ سو آن۔ اس کے بعد آپ لوگ جناب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو باقی ہے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جناب کے ٹی کو دیکھ لیں، یو کو دیکھ لیں، وی کو دیکھ لیں، ڈبلیو ایکس وائی زی، تو اسمال فارم کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اینڈ کیپیٹل فارم کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگین آج کے بعد یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے لفظ کو ہم نے کون کون سے ایج پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب آگے آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں کے باقی جو ٹاپک ہے، اچھا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھانا ہے جناب کہ آپ لوگوں نے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے، یہ کیوں؟ تو یہ آپ لوگوں نے ان جگہوں پہ لگانے ہیں جب آپ لوگ ہیڈنگ ڈالتے ہو، ہیڈرز ڈالتے ہو، مین ہیڈنگ ڈالتے ہو، یا آپ لوگ کبھی کبھی سب ہیڈنگ ڈالتے ہو آؤٹ لائنز میں، ایسے میں، یا آپ لوگ جب اسٹیٹمنٹس لکھتے ہو، تو بائی آئیڈیلی آپ لوگوں کے دماغ میں، آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں فٹ ہونی چاہیے کہ بھائی الفابیٹ اے ہم نے کون سے لائن میں لکھنا ہے، بی کہاں پہ لکھنا ہے، سی کہاں پہ لکھنا ہے، ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او۔ تو یہ آپ لوگوں کو یقین مانے، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے مطلب لکھتے تو وہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگین ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا، بولنے کا، لکھنے کا، کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ابھی لیٹ سپوز یہ جے ہے تو یہ کتنے لائن میں ہے، لیکن ہم لکھتے ہیں تو بھائی اتنا لمبا لکھتے، تو بھائی آئیڈیلی اٹ ناٹ لک ساؤنڈ۔ اس کے بعد آپ ان کو دیکھ لیں تو ان آپ بے شک چار میں لکھے، ہم تو یہی دکھانا چاہتے ہیں نا۔ یا آپ لوگ ایچ کو دیکھ لیں تو یہ کتنے لائن میں ہے، بے شک کیپٹل فارم میں، سی فارم کو دیکھ لیں بے شک کیپٹل فارم میں ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ایل کو دیکھ لیں، کچھ لوگ اتنا لمبا لکھتے ہیں، بھائی آئیڈیلی خدا کے لیے آپ لوگ ان چیزوں پہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس کے بعد کے کو دیکھ لیں، کچھ لوگ اتنا لمبا کے لکھتے ہیں۔ تو بھائی سائز لکھنے سے اگین یہ کوئی مطلب گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، بٹ ایکسپریشن کی جہاں تک تعلق ہے، آئیڈیل سائز کی جہاں تک تعلق ہے، تو ان الفابیٹس کو آپ لوگوں نے آئیڈیلی اپنے دماغ میں سوچ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے مطلب سونا نہیں ہے ایگزام میں لکھنے میں، بلکہ آپ لوگوں نے جاگنا ہے۔ تو جاگنا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائی واٹ آئی ایم رائٹنگ۔ اس کے بعد آپ لوگ ایکس کو دیکھ لیں، وائی زی کو دیکھ لیں، یو وی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یو اس طرح لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اب یہ یو نے کتنا اسپیس آکوپائی کیا ہے، 3 لائن ہے نا، کچھ لوگ اس طرح یو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ آئیڈیل سائز ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو میں بتا دوں چلو ایچ کو لوگ بالکل اتنا لمبا 4 لائن تک لے آتے ہیں، آئیڈیلی سائز یہی ہے کہ یہ نیچے والا لائن بلینک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو کہ بالکل بیسکس ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ آپ لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ان لائنس کا بتایا، یہ جو آپ لوگوں کے ہاں اسمال ہے اینڈ کیپٹل فارم میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسمال میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کیپٹل فارم میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے بعد پلیز آپ لوگ جب لکھو گے تو یہ آپ لوگ اپنے کمرے کی دیوار پہ بھی لگا دیں کہ بھائی میں نے اسمال سائز کو اس فارم میں لکھنا ہے، کیپٹل فارم کو اس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ فارمل ووکیبلری،
اچھا، آج کل سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹا، یوٹیوب، گوگل، ان چیزوں کی وجہ سے کافی الفاظ ایسے آئے ہیں جو کہ مارکیٹ میں آسانی کے لیے لوگ بولتے ہیں، لیکن اگین وی ہیو ٹو فوکس آن سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس. تو آپ لوگوں نے اکیڈمیکلی ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اگین یہ کچھ الفاظ ہیں، اس کے علاوہ بھی ملٹیپل لسٹس ہے. میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ چیزیں آئی ول پرووائڈ، بٹ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کون سا لفظ فارمل ہے، کون سا لفظ انفارمل ہے. اچھا، اس میں کوئی مطلب اگین وہی بات کہ کوئی قیامت نہیں آئے گا اگر آپ نے انفارمل لکھا، لیکن اگین بینگ اے پروفیشنل یا ویسے بھی اگر آپ کو ایک چیز پہ کمانڈ ہو یا ویسے آپ کو پتہ ہو تو مطلب یہ بہت اچھی بات ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ چیک کے سامنے لکھا ہے ویریفائی، تو چیک آپ کے پاس فارمل ہے. اینی ویز کے سامنے لکھا ہے نیور دا لیس، ایڈیکویٹ، سفیشنٹ. بریک ڈاؤن کے آگے کولیپس یا فیل. ہیلپ فارمل، اسسٹ انفارمل. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب کے آگے کال آن، تو کال آن اگین اٹس اے فارمل ون. اس کے بعد ابٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ چائے لوگے یا آپ کیک لوگے، آپ کہتے ہو کہ بھائی ابٹ، مطلب ابٹ یا پیس، ٹھیک ہے. سو ا لٹل ویسے بھی اٹ لکس یا ساؤنڈ ان پروفیشنل، ٹھیک ہے. سو ا بٹ، ا لٹل. تو آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ کون سا لفظ زیادہ سوٹیبل لگتا ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلانا بندہ بہت چیپ انسان ہے یا بہت چیپ پروڈکٹ ہے. تو ان ایکسپینسو، اگین ایکسپینسو کے ساتھ آپ نے ان لگایا تو یہ نیگیٹو بن گیا. لیکن اگین آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد لنک اپ. اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، یا کچھ جگہوں پہ جب میں نے ابھی when I was starting the کلاس میں نے آپ لوگوں کو لنک بھیجا. تو لنک کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ لوگ میرے ساتھ آن لائن کنیکٹ ہو. تو آپ لوگ تو کنیکٹ ہے، لیکن وہاں پہ یہ کیوں نہیں آتا کہ بھائی مطلب لنک کی جگہ پہ کنیکٹ کیوں نہیں لکھا ہے. تو اگین لنک از اے فارمل ورڈ. میں کل بھی جب کلاس لوں گا میں آپ لوگوں کو لنک بھیجوں گا، تو میں کنیکٹ کیوں نہیں بھیجتا. تو بھائی کنیکٹ از سم تھنگ ایلس، انفارمل ہے. لنک اپ یا لنک اٹس اے فارمل ون. اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آسک اینڈ انکوائر، کیپ، پریزرو، ڈیمانڈ، ریکویسٹ، برنگ ان، انٹروڈیوس، لک فار. اگین یہ بہت اٹریکٹیو لفظ ہے. کئی دفعہ میگزین میں، بکس میں آپ لوگوں کو پروفیشنل رائٹر میں، میگزینز میں، کتابوں میں یہی لفظ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شی مطلب لک آفٹر یا لک فار ہیلپ یا لک فار سم تھنگ اینڈ سو آن. اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ الفاظ ہیں، اس کو ایک دفعہ آپ لوگ نہ سیکھ سکتے ہیں، مشکل ہے، لیکن کوشش کریں کہ ان پہ دو دو سینٹینسز بنائیں. چیک پہ دو بنائیں، اینی ویز پہ دو بنائیں، ایڈیکویٹ پہ دو بنائیں، ہیلپ پہ دو بنائیں، میک اپ پہ دو بنائیں. اچھا، اس کے بعد ان الفاظ کو آپ لوگ اپنے موبائل کے سیٹنگ میں بھی سیو کریں کہ کل جب آپ لوگوں نے کہنا ہے، بولنا ہے، تو ایٹ لیسٹ ایک ایک پیج پہ آپ لوگ فوکس ہو. اس کے بعد اسٹیپ وائز تو یہ چیزیں اگلے سال تک، 27 کے اٹیمپٹ تک یا کے پی پی ایم ایس تک کافی چیزیں آپ لوگوں کو مطلب خود بخود یاد ہو جائے گی. اگین اٹس ان ناٹ اے ون ڈے ایکٹیویٹی، اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ یو ول لرن. اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب باقی کچھ الفاظ ہے. مطلب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب کے اسپیڈ آف، مطلب تو اسپیڈ اپ تو ہم نے انگلش میں ویسے بھی سنا ہے، لیکن یہ ایکسلریٹ، ڈیسلریٹ یہ فزکس کا لفظ ہے. تو اگین ان انگلش کے حساب سے اٹس انفارمل ون، ٹھیک ہے. اس کے بعد رانگ، تو آپ لوگوں نے کہا تھا نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایم سوری کہ وہ آپ کے پاس جو سی ایس ایس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرو اینڈ فالس، رائٹ اینڈ رانگ. تو ایگزام میں کبھی بھی آپ لوگوں کو انکریکٹ کا لفظ نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ لوگوں کو رانگ اینڈ رائٹ کا لفظ ملے گا. اس کے بعد لک اپ ٹو، لک اپ ٹو. تو اگین لک اپ ٹو ریسپیکٹ کی بات ہے، اگین اٹس اے انفارمل ون. اس کے بعد ایٹ فرسٹ، ایٹ فرسٹ آپ لوگ جب بھی ایسے اٹھاتے ہو نا، ذیشان آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ کا تو اکیڈمی کے ساتھ انٹریکشن آیا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے ایٹ فرسٹ، سیکنڈلی یا سیکنڈ، اگین جو جو مطلب ایسیز لکھے گئے ہیں اسلام آباد میں جو کتابیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، سی ایس پی اکیڈمی کو دیکھ لیں. تو جب آپ لوگ ان کی کتاب کو اٹھاتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی لکھا ہے ایٹ فرسٹ، سیکنڈلی، مطلب اس کے حساب سے. تو اگین وہ لوگ جب لکھتے ہیں تو اگین اکیڈمیکلی وہ لوگ لکھتے ہیں، ایگزام کے لیے لکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ انیشیل نہیں لکھتے، ایٹ فرسٹ لکھتے ہیں. یا ہم لکھتے ہیں نا
دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ، سب سے پہلا، سب سے آگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹاک انٹو، تو اگین پرسویڈ یا پرشویڈ آپ جو بھی کہیں۔ فائٹ، فائٹ مطلب کمبیٹ، تو کمبیٹ اگین انفارمل۔ گڈ، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیسے ہو، آپ کہتے ہو کہ آئی ایم گڈ، لیکن پازیٹیو کہنا تو اگین پازیٹیو نگیٹو تو کیمسٹری کا لفظ ہے۔ اس کے بعد گیو، تو اگین گیو اینڈ ٹیک، انگلش لفظ ڈونیٹ، تو ہم کڈنی ڈونیٹ کر سکتے، آنکھ کو ڈونیٹ کر سکتے، وجود کا کوئی حصہ بلڈ ہم ڈونیٹ کر سکتے، تو اگین اٹس اے میڈیکل ٹرم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فری، ٹھیک ہے، لیکن لبریٹ، تو اگین کنسیپچولی بھی اس میں فرق ہے، ویسے بھی جب آپ ہر لفظ کے اینڈ پہ جاتے ہو نا تو آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گو آن، ہیڈ آن، منہ آن، تو منہ آن، گو آن، ہیڈ آن، یہ تمام کے تمام فارمل لینگویج ہے، جبکہ کنٹینیو کا کیا مطلب ہے؟ اگین اٹس اے انفارمل ون اینڈ اٹس اے، یو کین سے کہ تو یہ الفاظ مجھے کنفرم ہے۔ آپ لوگوں کے علاوہ آ، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں سی ایس ایس کے، دو دو تین تین اٹمپٹ کے بعد بھی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بہت خوش قسمت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میری وجہ سے، بٹ میں نے بہت ناکامیاں دیکھی ہے، اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ٹائم پہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی ہمیشہ ایگزام پاس ہونا، فیل ہونا، اٹس ناٹ اے بگ ایشو، دا مین تھنگ از ہاؤ مچ یو confident اینڈ ہاؤ مچ یو ایبل ٹو نو اباؤٹ تھنگس، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے سی ایس پی لیول کے کیا کہ پروفیسر لیول کے لوگ بھی آپ لوگوں کے سامنے بے بس ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مائی کزن از ان سوابی یونیورسٹی، فیکلٹی میں ہے۔ لاسٹ ٹائم آئی وزٹڈ یونیورسٹی، وہاں پہ پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک لیول کے بندے بیٹھے تھے، اینڈ دے ور ڈسکسنگ آن اسلامک اسٹڈیز اینڈ سو آن، تو میں بھی ساتھ میں بیٹھا تھا، وہاں کے فیکلٹی کے میں کافی دوست بھی ہیں۔ وین دے ور ڈسکسنگ تھنگس تو میں نے خود بھی انوالومنٹ کی، اینڈ مجھے اتنا الحمدللہ اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل ہوا، کیونکہ جب سی ایس ایس میں آپ ملٹیپل چیزوں کو دیکھتے ہو، وین یو اسٹڈی الاٹ، وین یو نو اباؤٹ مینی تھنگس، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو مطلب سیلف ایڈمائریشن ٹو یو، بٹ دا مین تھنگ از کہ جب آپ کو چیزوں کو پتہ ہو نا تو آپ کے سامنے پوسٹ ڈاک کا بندہ بیٹھا ہو، پی ایچ ڈی کا بندہ بیٹھا ہو، پروفیسر بیٹھا ہو، وہ اپنا کام جانے، بھائی آپ کو اپنے آپ پہ سیٹسفیکشن ہونا چاہیے۔ وہی بات کہ یہی لفظ ہے، کافی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے انگلش کیا ہوا ہے، ایون پی ایچ ڈی کے لیول پہ وہ انگلش میں ہوں گے، لیکن اگر ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے ان کو نہیں پتہ، تو آپ لوگ ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ ہے، وہ شاید ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ۔ تو یہی بات ہے کہ آپ کو چیز سیکھنا ہے، ایگزام میں پاس ہونا، فیل ہونا، جاب ملنا نہ ملنا، لیٹ ملنا، پہلے ملنا، اٹس سم تھنگ ایلس، بٹ جو چیز جس طرح ہے اس کو اسی سٹائل میں، اسی انداز میں، اسی شوق کے ساتھ آپ سیکھ لیں۔ اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو میں آگے بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس باقی کچھ الفاظ ہے، جیسا کہ ٹرانسپورٹ۔ آپ لوگ اگر یونیورسٹی میں ہو تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھائی یونیورسٹی کے پاس اپنا ٹرانسپورٹ ہے، کالج کے پاس اپنا ٹرانسپورٹ ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ اسکول کے پاس اپنا منہ ہے یا موف ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگین اٹس اے انفارمل ون۔ ابھی آپ لوگوں کو شاید احساس ہوگا، اندازہ، یو ول بی فیلنگ ان سائڈ کہ بھائی یہ چیزیں تو ہم نے پہلے تو دیکھی ہے لیکن ہم نے کبھی ان پہ سوچا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو میں پورے پاکستان کی اکیڈمیز کا انگلش کا کورس کنٹینٹ اٹھا کے دکھاتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون ٹیچر ہے جو کہ آپ کو اس کے حوالے سے بتائے گا، نو ون انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتاتے چلوں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا کنٹریکٹ ہوتا ہے بزنس میں، پارٹنرشپ میں، کبھی آپ لوگوں نے ڈیل کا لفظ نہیں سنا ہوگا، سنا بھی ہوگا تو کبھی ڈرامہ میں، کبھی موویز میں، اس طرح کے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کولیبریٹ کا، کولیبریشن، ٹھیک ہے، پی ایس ایل فرنچائز کا کولیبریشن ہے ود ایکس وائی زی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اگین اٹس اے فارمل ون۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان از ان اے ڈومینیٹنگ پوزیشن ایز فار ایز بنیان مرسوس آپریشن از کنسرن، پاکستان نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا انڈیا کو۔ اس کے بعد آپ کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو اپنے سلیبس پہ، اپنی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں انہانسمنٹ آئے، انہانس، اضافہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ نے بوسٹ نہیں لکھنا، بوسٹ جو ہے یہ میڈیکل ٹرم ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بوسٹر لگاؤ، یا مطلب مطلب ملٹی وائٹامن کا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کو بوسٹ ملے، تو لفظ تو ٹھیک ہے لیکن فارمل اینڈ انفارمل، ٹھیک ہے۔
مطلب فارمل اینڈ انفارمل کا مطلب یہی ہے آسان بھاشا میں، مطلب ویسے کنسیپچولی بتاتا ہوں۔ آپ کے سامنے باپ بیٹا ہے، آپ کے سامنے دوست بیٹا ہے، تو دوست کے سامنے آپ نے جو بھی جگت ماری، جو کچھ کہا، اٹس ناٹ اے بگ ایشو۔ بٹ آپ کے پاس بھائی بیٹا ہو، باپ بیٹا ہو، آپ کی ماں بہن ہو، تو ڈو یو تھنک کہ آپ اس طرح کچھ غلاظت والی بات یا کوئی فضول بات، کوئی لغو بات آپ کہہ سکتے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہی مقصد ہے ان ٹاپکس کا، کہ ایگزامینر بھی آپ کا باپ ہے، آپ کا رہنما ہے، آپ کا گائیڈ ہے۔ وہ آپ کو پاس کر سکتا ہے، آپ کو فیل کر سکتا ہے، تو بھائی آپ نے ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ ملنا ہے۔ آپ تو وہاں پہ نہیں ہوں گے نا، آپ کے الفاظ ہوں گے، آپ کی رائٹ اپ ہوگی، ویسے بھی ایک مہذب، ایک شائستہ انسان کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی بات کہے، جب بھی کوئی بات لکھے، وہ شائستہ ہونا چاہیے، وہ ریلائبل ہونا چاہیے، وہ پاکیزہ، نیک، مطلب دلچسپ، موضوع مناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا۔ تو انگلش کا لوگ، انگلش تو بہت لوگوں کو آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بھائی ایک ٹک ٹاک والا، سوشل میڈیا والا انگلش ہے، آپ نے جو بھی کچھ لکھا، شارٹ کٹ لکھا، اسپیلنگ غلط لکھا، ٹھیک ہے، تو میں تو خود اس چیز پہ بہت بلیف رکھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو نہیں اپناؤ گے، سو یو ول بی ان اے ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ لفظ کئی دفعہ سنتے ہیں، پروسیڈ، ٹھیک ہے، تو گو اہیڈ بھی ٹھیک ہے، بٹ اٹس انفارمل ون۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ڈیمینش، ٹھیک ہے، مطلب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایکس وائی زی پہ مطلب پلانٹس تھے، یا ایک جگہ پہ آپ یوں سمجھے کہ وہاں پہ کوئی مانومنٹ تھا، بٹ ناؤ اٹ از آلموسٹ ڈیمینشڈ۔ تو ڈیمینشڈ جو لفظ ہے یہ آپ کے پاس فارمل لینگویج ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلش، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ، یقین مانیں آپ لوگوں نے خود اس لفظ پہ کئی دفعہ سوچا ہے؟ آپ لوگوں کا جس جس یونیورسٹی سے تعلق ہے، آپ لوگوں نے وہاں پہ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے دیکھا ہوگا کہ دس یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ ان، تو کبھی بھی آپ لوگوں نے کک آف نہیں سنا ہوگا، سنا بھی ہوگا تو بھائی وہ کوئی ٹک ٹاکر سے، کوئی مطلب ویلے بندے سے۔ تو ہمیشہ اگزام میں، ایکیڈمکس میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جہاں پہ فارمل لوگ بیٹھے ہو، مطلب تہذیب والے لوگ بیٹھے ہو، تو وہاں پہ آپ کو ان کے الفاظ بھی تہذیب والے نظر آئیں گے۔ باقی آج تو سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، آن لائن دنیا میں تو سب کچھ بکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ ویوز لینے ہیں، بس آپ نے جو کچھ بھی کہا، عوام ان چیزوں پہ نہیں جاتے۔ لیکن بھائی آپ لوگوں نے واقعی اگر لینگویج کو سیکھنا ہے، ایگزام میں جانا ہے، سی ایس ایس میں جانا ہے، اچھی بات یہی ہے کہ آپ لوگوں کے الفاظ بھی اتھینٹک ہو۔ آپ کو پتہ ہے اے پی ایس سی کا ایگزامینر رپورٹ ہے، اپنے سائٹ سے کچھ نہیں کہوں گا، خود جا کے گوگل پہ اے پی ایس سی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لے۔ ایگزامینر نے خود یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا، وہ جو الفاظ لکھتے ہیں وہ متاثر کرنے کے، امپریس کرنے کی کوشش میں ہوتے، بھائی لکھتے بھی غلط ہے، میننگ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس کے سٹارٹ میں کہا، اپنا کچھ نہیں کہا، میں نے کہا کہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری آپ لوگوں کے پاس ہارڈ فارم میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہر لفظ کے سامنے اپنا میننگ لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ سنونم یاد کرتے ہیں، سنونم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ایگزیکٹ میننگ یہی ہے، سینونم کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سملر سینس دے سکتا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کو وہی ایگزیکٹ میننگ دے گا۔ تو پلیز آپ لوگ اس کو سمجھے کہ آپ لوگوں کو ہر لفظ کا ایک اسمال سائز کنسائز فارم میں ڈیفینیشن آنا چاہیے۔ اچھا اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں نا کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب، تو اس طرح ہر چیز کے لیے ایک اتھینٹک، ایک رائٹ لفظ ہے، ایک رائٹ جارگن استعمال ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو ہر حالت میں آنا چاہیے۔ اس بات ان پہ بھی آپ کو بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، ایون ان اکیڈمیز، بٹ اٹس مائی آنیسٹ ڈیوٹی ٹو کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں۔ تو اچھا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایگزامینر رپورٹ یہ بات کہتا ہے، یا ایگزام میں یہ پوچھا جائے گا، یا پولیس نے اس کیس کو ایگزامن کیا، کیا لکھا ایگزامن کیا۔ تو جب آپ لوگ رپورٹس دیکھتے ہو، کبھی کبھی نوٹیفیکیشن دیکھتے ہو، تو وہاں پہ بھی فارمل الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ بیچارے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ چیزیں تو پورے دنیا کے لیے پبلک ہے، مجھ پہ کوئی اعتراض کرنا چاہے موسٹ ویلکم، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ چیزیں پبلک ہوگی آگے۔ لیکن ایسے ٹیچر بھی ہے آج کل اسلام آباد میں کہ وہ اے آئی سے پیپر بناتے، اے آئی پہ ایویلویشن کرتے، بھائی اے آئی کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ لفظ فارمل ہے انفارمل ہے، آپ نے اس کو جسٹ پرامپٹ دینا ہے،
اس نے آگے سے جو بھی گن مچایا آپ لوگوں کے سامنے دیا، تو پلیز آپ لوگ صحیح چیزوں پہ ریلائی کریں، ایسی چیزوں پہ جائے۔ اچھا میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے کافی ٹیچر ہے آئے دن وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں میرے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ ان کو خود تک پتہ نہیں ہے کہ بھائی کون سا لفظ فارمل ہے کون سا لفظ انفارمل ہے، کیونکہ جب آپ ان کو ایسے بیچتے وہ کیا کام کرتے، آپ کا ایسے نکال کے آج کل اے آئی میں بھی اس طرح کے فیچرز آئے ہیں کہ اے آئی کو کہتا ہے کہ بھائی ان سے گرامیٹیکل مسٹیک نکال دو، ہو سکے وہ آپ کے لیے مسٹیک بھی ٹھیک نکال دے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ آف دم، بٹ دا مین تھنگ از کہ بھائی آپ کی کریٹیوٹی، پروڈکٹیوٹی، آنیسٹی، باقی فارمل انفارمل وہ چیزیں پھر کہاں پہ گئی؟ تو اگین خود کو کبھی بھی بیوقوف نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے آپ لوگوں کو جناب بتاتے چلوں، آپ کے پاس جو باقی الفاظ ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ میں آپ لوگوں کو جسٹ سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کہا ہے نا کہ میں آپ لوگوں کی کسی بھی بات کا گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج آپ کو پتہ ہے دنیا میں آج پتہ نہیں کون سا ڈے تھا، کل پرومس ڈے تھا، چاکلیٹ ڈے تھا، کون سا، لیکن آئے دن ٹک ٹاک پہ تو ایک دن سے یہ چیز چل رہا تھا کہ پرومس ڈے یہ وہ ویلنٹائن ویک ہے اسی وجہ سے، لیکن بھائی آپ کو کبھی بھی پرومس کی جگہ پہ گارنٹی نہیں ملے گا۔ گارنٹی کا مطلب کچھ اور ہے، پرومس کا کچھ اور ہے۔ لوگ اس کو بالکل یوز کرتے انٹرچینجبلی، بٹ اگین اٹ از ناٹ رائٹ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے بتاؤ، میں نے کل بھی پوسٹ کیا تھا ڈان ٹائمز میں کہ یہ جو آج کل یونیورسٹیز میں جو گن مچا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ میں جو الفاظ استعمال کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اگر آپ لوگ ڈان ٹائم کمیونٹی میں ان ہے واقعی آپ چیزوں کو دیکھتے، ابھی بھی جا کے دیکھ لے، میں نے وہاں پہ ہٹ نہیں لکھا، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ بھائی میں نے امپیکٹ لکھنا ہے، کیونکہ امپیکٹ از اے فارمل ورڈ۔ کیا ہے؟ فارمل۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے انیشیٹ، انیشیٹ کا کیا مطلب ہے؟ کک سٹارٹ، تو آپ لوگوں نے انیشیٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد انوالو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انسپیکشن، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پلانے بندے نے یا پلانے ڈاکٹر نے انسپیکشن کیا، چیزوں کو انسپیکٹ کیا۔ اس کے بعد انفلوئنس، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی پاکستان میں پلانے انسٹیٹیوشن کا اتنا امپیکٹ ہے، اتنا انفلوئنس ہے۔ آپ نے کبھی سوے کا لفظ سنا ہے؟ نہیں۔ تو اگر آپ لوگ سوے لکھو گے نا، آپ کا تو سوچ یہی ہوگا کہ ایگزامینر کو میں امپریس کر سکوں، لیکن بھائی وہ کہے گا کہ آپ تو ہے بدھو، آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ، تو پلیز اس طرح کے الفاظ کبھی بھی نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لوگ یقین مانے آپ کسی بھی بندے سے پوچھو کہ بھائی ایکسپینڈ میں، گرو میں، فلرش میں، نرش میں، اگمنٹ میں، انہانس میں کیا فرق ہے؟ تو بس لوگوں کی پھر بولتی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن میں آپ کو وہی چیزیں بتاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھے، اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے بعد یہ جو الفاظ میں بتاتا ہوں، پلیز آپ لوگ ان کو اپنے رائٹنگ میں، اپنے لہجے میں، بول چال میں، اسپیکنگ میں، رائٹنگ میں اس کو لے آئے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگین، میں نے 2 دن پہلے نہیں کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ کنسسٹنسی اینڈ پرسسٹنسی میں کیا فرق ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے کے ڈیفینیشن میں یا ایسے کے سلیبس میں، سی ایس ایس کے سلیبس میں لکھا ہے کہ یور ایسے مسٹ بی پراپرلی اسٹرکچرڈ، آرگنائزڈ۔ تو آرگنائز لفظ کون سا ہے؟ اگین فارمل۔ اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کلاس میں ڈیکورم کو مینٹین رکھنا چاہیے، تو ہم کیپ اپ کیوں نہیں لکھتے؟ نہیں لکھ سکتے، غلط ہے، انفارمل ہے۔ اگین پولیس موقع پہ پہنچا اور اس نے وہاں پہ تفتیش کی، انویسٹیگیشن کی، انسپیکشن کی۔ انسپیکشن کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی آرمی کے لوگ آئے تھے، انہوں نے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کو انسپیکٹ کیا، تو بھائی انسپیکشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جب ہم اسکول میں تھے، کالج میں تھے، ہم سنتے تھے کہ آج انسپیکشن ٹیم آئے گا، تو کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بھائی انسپیکشن کی جگہ پہ لوکیٹ لفظ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ تو اسی وجہ سے بچپن سے بھی جن الفاظ کو آپ لوگ سنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی فارمل الفاظ تھے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ون لسٹ ہے، اس میں بھی میں آپ لوگوں کو جناب بتاتا چلوں کہ یہ کچھ الفاظ ہے۔ اگین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انکوائر، انفارم، ہاو ایور، نیگیٹو، اس کے بعد پرچیز، مسٹ، فنش، ٹھیک ہے؟ تو اگین اس کو آپ لوگ رٹا لگا سکتے ہیں، بٹ دا مین تھنگ از کہ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے لیپ ٹاپ ہوگا، موبائل ہوگا، یا آپ لوگوں نے بچپن میں ونڈوز کو اگر دیکھا ہو، ہم کہتے ہیں نا کہ انسرٹ دا بٹن،
تو بھائی پٹ ان کیوں نہیں لکھ سکتے کہ بھائی انفارمل ہے؟ اس کے بعد آپ ہم کہتے ہیں نا جب ہم بینک میں پیسے بیچتے ہیں یا ہم پیسے نکالتے یا ہم ویسے اچھا سم کارڈ جب آپ موبائل میں ڈالتے تو وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ انسرٹ دا سم کارڈ، انسرٹ دا بٹن، انسرٹ یہ وہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی یہ فارمل لینگویج ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج کل تو مطلب گدے کو بھی سوری لفظ سمجھ میں آئے، ہر بندہ اس لفظ کو یوز کرتا ہے اتنا، مطلب اس لفظ کو ہم نے یوز کیا، ہر جگہ پہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ مائی اپالوجیز، میں ہمیشہ سے آپ لوگ سنتے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ مائی اپالوجیز، مائی پارڈن، ٹھیک ہے؟ تو اپولوجائز جو ہے یا اپولوجیز ہے یا جو بھی آپ پروناؤنس کریں، بٹ اٹ از فارمل ون، ٹھیک ہے؟ سوری لفظ تو آج کل میں نے کہا نا کہ کسی کو انگلش کا کچھ بھی نہیں پتا اور ڈرامے سے بی سی کا وہ بھی آئے دن یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپیلنگ پوچھو تو اسپیلنگ میں بھی شاید ان کو مسئلہ ہو۔ تو اگین اپولوجائز، آپ لوگوں نے سنا ہے آج بنگلہ دیش میں الیکشن ہے، تو لاسٹ ٹائم پہ بھی جو پاکستان کے جو لیڈرشپ پہ وہ جو بنگلہ دیش پہ گئے تھے، ان لوگوں کو وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ ہم سے آفیشیلی اپولوجائز کریں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ حق کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ بھائی آپ لوگ آفیشیلی ہم سے معافی مانگے جو 1971 میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ بتانے کا مطلب ہے کہ آفیشیل لیول پہ ہم سوری نہیں کہتے، ہم اپولوجیز کہتے ہیں۔ اب یہ بالکل سمپل لفظ ہے، آپ لوگوں کو بھی آتا ہے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دا نیکسٹ تھنگ از، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ہم کہتے کہ بھائی میں آپ کے لیے اسسٹنٹس کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا انشاءاللہ جب آپ لوگ سی ایس ایس میں جاؤ گے تو آپ لوگوں کے آفس میں آفس بوائے ہوگا جو کہ آپ لوگوں کا اسسٹنٹ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسسٹنٹ۔ کبھی ہیلپ کا، اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ میرا ہیلپر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو دبئی میں شاپنگ مال میں اس طرح کے بینکس میں یہ فضول لفظ سننے کو ملے گا۔ مجھے بہت نفرت ہے اس طرح کے لوگوں سے، ان چیزوں سے جو کہ غلط بولتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، فضول میں ایک چیز آتا بھی نہ ہو بولتے ہیں۔ اگین ہر بندے کی اپنی لائف ہے، لیکن آپ لوگوں سے میں یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ان چیزوں پہ فوکس ہو جو کہ ویریفائبل ہو، اتھینٹک ہو، ریلائبل ہو، آفیشل ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھائی اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا اس دفعہ ایسے آیا تھا ملٹی پولیرٹی پہ، تو وہاں پہ کیا تھا کہ ملٹی پولیرٹی وہ جو بھی تھا، لیکن چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز فار پاکستان، تو بھائی چانس کا لفظ کیوں نہیں یوز کیا؟ ایگزامینر کوئی ویلے بندے تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھائی کون سا لفظ آفیشیل ہے۔ تو پلیز آج کے بعد، اچھا آپ لوگوں نے یوز کا لفظ استعمال، ہم کرتے نا کہ بھائی اس چیز کو یوز نہیں یوٹیلائز۔ مجھے آپ بتاؤ کہ ابھی تک اگر آپ کو ان الفاظ کا پتہ نہیں تھا، لیٹ سپوز آپ امیجن کریں آپ لوگ ایگزام میں گئے یا ویسے بھی ایگزام نہ بھی ہو، آپ لوگ کسی بھی پروفیشنل بندے کے پاس گئے، وہ جب آپ لوگوں کی رائٹنگ کو دیکھے گا نا ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بند تو فارغ بندہ ہے، اس نے نہ کبھی زندگی میں کتاب اٹھایا ہے، نہ کبھی گرامر پہ سوچا ہے، نہ کبھی رولز پہ سوچا ہے، نہ کبھی کام کی چیزوں پہ اس نے اپنا دماغ لگایا ہے۔ مجھے آپ پاکستان کی کوئی بھی اکیڈمی بتاؤ، آپ لوگوں کو میں خود پیسے دیتا ہوں جا کے کلاسز لے پھر واپس آئیں کہ یہ چیز آپ لوگوں کو اس سٹائل میں سکھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ لفظ اس طرح ہے، یہ لفظ ایسا ہے۔ آپ لوگوں کو تو ایوالویشن میں شاید بتا دے، لیکن بھائی میں نے آپ کو ہولسٹک وے میں چیزیں بتانی ہے کہ بھائی ان الفاظ کو اوائڈ کرے۔ اس کے علاوہ بھی تھاؤزنڈز آف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہماری انگلش اس لیول پہ پالوٹڈ ہے نا کہ ابھی ہمیں خود سمجھ نہیں آتا کہ بھائی کون سا لفظ کہاں پہ یوز کرنا ہے۔ تو سی ایس ایس میں بھی اس اتنے ڈیٹیل میں چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، بٹ دا مین تھنگ از کہ کل کو آپ لوگوں نے انگلش کے ٹیچر بننے، آپ لوگوں نے لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ لوگوں نے یہ چیزیں لوگوں کو سکھانے ہیں، آپ لوگوں نے آفیشیل میگزین میں، آفیشیل بکس میں، انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو بھائی وہاں پہ تو لوگ مطلب جاہل تو نہیں ہے نا، ان کو تو پتہ چلے گا۔ یا ایک لٹریچر والا بندہ ہو، اگر مجھے پتہ ہے جو 5 6 سال سے میں سی ایس ایس میں ہوں، تو بھائی جو بندہ 20 30 40 سال سے انگلش کے ساتھ ان کی وابستگی ہو تو ڈو یو تھنک کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ تو ہم سے لاکھ گنا زیادہ ان کو پتہ ہوگا۔ تو پلیز ان چیزوں پہ آپ لوگ ود آنےسٹی آپ لوگ سوچ لیں، اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ دا لاسٹ سلائڈ از، اچھا بس ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میں اگین آپ لوگوں کو بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ کلاس 1 سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا انگلش سیشن سٹارٹ لیا ہے۔ کل کے کلاس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امپورٹنس آف انگلش لینگویج، اس کے بعد اکیڈمک رائٹنگ کیسے کہتے ہیں،
دا نیکسٹ تھنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج الفابیٹس کیے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ہم نے کس طرح کون سا لفظ کون سے لائن میں لکھنا ہے، اس کے بعد الفابیٹ اے بی سی ایکس وائی زی میں نے کون کون سے لائن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کنفرم بتاتا ہوں، لیٹ سپوز آپ لوگ یہ کلاس نہ لیتے، آپ لوگ ایگزام بھی شاید دے دیتے، لیکن بھائی اگین ایگزامینر کو ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ساتھ ظلم نہ کرے، چیزوں کو سمجھے، اس کے بعد آگے بتاتے چلوں۔ اچھا، یہ جو چیزیں میں سمجھاتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکشن لیول کی بات ہے۔ باقی آپ لکھے پاکستان ہے، یہاں پہ بہت کچھ چلتا ہے، بہت کچھ بکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ایسے لوگ بھی پاس ہوئے ہیں، ہوتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ دنگ کے رہ جانا، بٹ اگین ہمارے کام ہے صحیح چیزوں کو دیکھنا، صحیح چیزوں کو فالو کرنا، باقی کامیابی ناکامی ہم یہی سمجھیں گے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جاب ملنا نہ ملنا یہ نصیب کی بات ہے، بٹ چیز سمجھنا سیکھنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتا بھی دیا کہ آپ لوگوں نے الفابیٹ ایف جی کے یہ تمام چیزیں کون کون سی جگہوں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں تو تقریباً کنکلوڈڈ ہے۔ اس کے بعد یہ فارمل انفارمل رائٹنگ پہ میں آپ لوگوں کو باقی بھی انشاءاللہ لسٹس بناؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ کل آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہوگا، آپ لوگوں کے پاس نیٹ بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، گوگل بھی ہے، کچھ کام تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کچھ آپ لوگوں سے بھی میں کرواؤں گا، کیونکہ اٹس اے ہیلتھی ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے؟ تو جناب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کے سیشن میں جو ہم ٹاپک پہ ہمارے فوکس ہوگا وہ اسپیلنگ مسٹیک پہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فارمل ووکیبلری، تو یہ بھی آپ کے سامنے ایک قسم کا ووکیبلری ہے، سفیشینٹ کسے کہتے ہیں، اسسٹنس، فیبریکیٹ، ڈیمانڈ، کیپ، چیپ، یہ تمام چیزیں، بٹ جو ڈان کا یا جو آپ کے پاس باقی لسٹس ہے اس کا ووکیبلری آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ اس کے بعد کامن الفابیٹس تو آج ہو گئے، اسپیلنگ مسٹیکس یہ چیزیں سیکھ لے، ایٹ لیسٹ ان اسپیلنگز میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ باقی اسپیلنگز کا جو لسٹ ہے وہ بھی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئی ول ایڈ یو۔ دا نیکسٹ تھنگ، اس کے بعد ہم جائیں گے سینٹینسز پہ، اور اس کے بعد کیپٹلائزیشن، پنکچویشن اینڈ سو آن۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سیشن کے بعد آپ لوگوں نے جتنا فی دیا ہے آپ خود سوچو گے کہ کاش اس کے ڈبل ہم دے دیتے، لیکن یہ چیزیں ہمیں پہلے پتہ چل جاتی۔ تو اگین اٹس ناٹ اباؤٹ منی، اٹس اباؤٹ آئی وانٹ ٹو انفارم یو، آئی وانٹ ٹو کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو وقت پہ ڈلیور ہو، تاکہ آپ لوگوں کی فائنل ایگزام کے لیے ایسی تیاری ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی بیٹے کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہے، آپ لوگ پرفیکشن کے لیول پہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور میں یقین سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اچھے اچھے پلیٹ فارم ہیں پورے ملک میں، ہم ان تمام پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم گزر گئے ہیں، وہی نالج وہی چیزیں کچھ اپنا ملا کے وہی چیزیں آپ لوگوں کو آپ کے گھر کے آپ کے ہاسٹل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں کو آن لائن اس پلیٹ فارم سے یہ چیزیں ڈیلیور ہوتا ہے، سو یو مسٹ بی تھینک فل ٹو گاڈ۔ باقی انشاءاللہ سب اچھا ہوگا آگے، سو اسٹے کنیکٹڈ وتھ ڈان ٹائمز۔ 1 گھنٹے کا کلاس تھا، یہ دو ٹاپکس سمجھانے کا ایک ہی مطلب تھا کہ آج کے بعد یہ لسٹ تو آپ لوگ اپنے پاس فکس رکھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ لسٹ میں ایز اٹ از ڈاؤن ٹائمز میں جو گروپ بنا ہے وہاں پہ آئی ول ایڈ، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ میں یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالوں گا، لیکن اگلے سال تک آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ اسی طرح چیزوں کو سیکھو گے تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ لوگوں کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ سو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، اف اینی کویسچن سو یو کین آسک می، اینڈ اگین کلاس کے بعد بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، سو بیسٹ آف لک جی۔ س- سر ہمارا ٹیکس کر رہے ہیں۔ جی جی، اوکے لیٹ می سی اٹ، اچھا اوکے، داستا چیٹ سے شو، اوکے، ہاں آپ کو کیسا مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ لفظ فارمل ہے یہ لفظ انفارمل ہے؟ اچھا یہ تو آپ کے سامنے کچھ یس سر، لوگ بھی مطلب ہیں، ہاں جی جی سب بتاتا ہوں۔ اچھا اس کے جو پراپر رولز ہے نا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ بھائی یہ لفظ فارمل ہے یا یہ لفظ انفارمل ہے؟ اچھا کچھ چیزیں تو آپ کو رول بیس پہ پتہ ہونا چاہیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، باقی یہ کوشچن یا یہ ٹاپک
اس پہ میں ایک اور لیکچر بھی آپ لوگوں کے ساتھ لے لوں گا، تو چل آپ لوگوں کو یہ چیز اور بھی کلیئر ہو جائے گا، جیسا کہ کین ہے، کین کڑ ہے، ایک ول ہے، ایک وڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو وڈ کا لفظ ہے، WOOULD وڈ، اینڈ KCOULD کوڈ، آپ کو پتہ ہے دونوں کا فنکشن جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، لیکن فرق کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ ہم اس لفظ کو، یہ والا جو لفظ ہے، یہ والا اس کو ہم فارمل سمجھتے ہیں، کین ویسے بھی مطلب ہم اس کو یوں سمجھے، ہم کہتے ہیں نا کہ میں آئی کم ان سر، تو وہ جو میں لفظ ہے وہ بھی ہم اسکول میں کالج میں یوز کرتے تھے نا، تو وہ فارمل لینگویج سمجھا جاتا ہے، جبکہ کین جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے یہ تلخ لفظ ہے، اس طرح آپ سمجھے، یہ انفارمل ہے۔ تو یہ جو کڑ ہے یہ بھی اس کا وہی مقصد ہے، ووٹ کا بھی وہی مقصد ہے۔ میں ہمیشہ سے اس کو مثال دیتا ہوں کہ ووڈ میں جو پہلا لفظ ہے وہ ڈبلیو ہے، تو ڈبلیو اسٹینڈ فار ومن۔ ویسے بھی ہم ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ بہت ادب سے محبت سے پیش آتے ہیں، تو یہ ڈبلیو جو ہے، مطلب سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے، ویسے سمجھانے کے لیے، تو اسی وجہ سے ہم نے مہذب ہو کے رہنا ہوتا ہے، تو یہ فارمل لفظ ہے، جبکہ جو کڑ ہے یہ انفارمل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ایک بندہ آپ کا سینئر ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا اسکول ماسٹر ہے، تو جب آپ ان سے ملو گے تو آپ کا ان کے ساتھ احترام کا، شائستگی کا، ادب کا تعلق ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ لفظ ہے، جیسا کہ میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ لفظ پھر یاد کرنا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ میں نے یہ لفظ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح الفاظ ہیں وہ آپ کو رول بیس پہ بھی سمجھنے ہیں، اور کچھ ویسے بھی مطلب ہم نے اس طرح اپنے آسانی کے لیے یا انفارمیلٹی کے لیے یا مطلب ایزی گوئنگ کے لیے کچھ لفظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، یہ بھی ڈکشنری میں آتے ہیں نو ڈاؤٹ، بٹ اکیڈمیکلی اینڈ فارمیلٹی یا فارمل رائٹنگ کے لیے، ورنہ یہ تو تمام کے تمام الفاظ جو ہے یہ انگلش کے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ پریفیکسز ہے، جیسا کہ انیکسپینسو ہے، کچھ سفیکسز ہے، سفیکسز اینڈ پریفیکسز، ٹھیک ہے، سوری، بٹ اس طرح کے کافی الفاظ ہے جو دو لفظ ملا کے بنتے ہیں، کچھ تین لفظ ملا کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ فکس پریپوزیشن کو دے کے دو لفظ ایک ساتھ میں بنتے ہیں، پریزل ورب کو دیکھ لے، یہ تو ایک لینگویج ہے نا، ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، بٹ جتنا کام میں نے آج آپ لوگوں کو کیا، جہاں پہ ٹاپ پہ لکھا ہے کہ یہ فارمل ہے، یہ انفارمل ہے، تو آسان باشا میں بتاؤں، فارمل والے آپ لوگ یاد کریں، انفارمل والوں کو آپ لوگ دھکا دیں، تو یہ لوگ آپ اپنے رائٹنگ میں لے آئے، اپنے اسپیکنگ میں لے آئے، اس کے علاوہ جو لسٹ ہے وہ میں آپ کو دوں گا، باقی ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے، تو آپ کو ویسے بولنے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے ڈکشنری کا مثال دیا کہ بھائی ڈکشنری میں جس لفظ کا جو بنیادی میننگ ہے، آپ نے پھر وہ چیز وہاں سے بھی لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز سے تو ہم سبق جسٹ مطلب نکالتے ہیں نا، لیکن ایک چیز کا اپنا ایک اتھینٹک، اپنا ایک اسپیسیفک میننگ ہوتا ہے، تو اسپیسیفک میننگ آپ کو انگلش لٹریچر میں آپ کو ڈکشنری سے ہی ملتا ہے، اور وہاں سے ڈیفینیٹلی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ جتنا میں نے آپ کو ریسپونڈ کیا، اٹ ول بی انف فار یو، آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو کوشچن ہے اس پہ اور بھی آپ لوگوں کو میں بہت کچھ بتا دوں گا، سو انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، بک میں آپ کو اس طرح کے کہیں پہ بھی نہیں ملے گا، ڈکشنری کا بتایا بھائی، تو اسی وجہ سے آپ لوگ سب سے پہلے اپنے لیے ڈکشنری لے آکسفورڈ کا، کیونکہ میں نے باقی کسی بھی چیز کا نہیں بتایا، نہ یوٹیوب کا، نہ ویب سائٹ کا، میں ہمیشہ سے بک پہ، ریلائبل چیزوں پہ بلیف رکھتا ہوں، اس کے بعد ایون ڈکشنریز میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فارمل ہے، یہ لفظ یہاں سے نکلا ہے، بٹ اس کے علاوہ کچھ لسٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، لیکن یہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے نہیں، کبھی بھی نہیں، تو اس کو آپ لوگوں نے اپنے رائٹنگ میں لے آنا ہے، تو چک پہ سینٹینس بنائے، اینی ویز پہ بنائے، میک اپ پہ بنائے، کال آن پہ بنائے، ابٹ پہ بنائے، کال آن پہ بنائے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، آپ لوگ تو ماشاء اللہ سنتے ہیں، میں بولتا ہوں اس سے پہلے بھی 1 گھنٹہ 90 منٹ کا کلاس لیا، تو بھائی اتنا کافی ہے، اور باقی انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا کلاس ہوگا تو باقی چیزیں وہاں پہ بتا دیں گے، سو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔